अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला में 24 नशस्तों के लिए इंतखाबात एक दिन बाद यानी 7 जून को होंगे। पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान होने जा रहा है सख्त मुकाबला। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में खुद इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन दोनों इत्तेहादी जमातें एक दूसरे पर तनकीद करती हुई दिखाई दे रही हैं। और ख़ासकर अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लहजे की मैं बात करती हूँ तो ये बिल्कुल 2024 के इलेक्शन जैसा ही है, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर वही नून लीग का बाजू बने थे और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया था। अब क्या गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से पहले भी बिलावल की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए है? ये 2 दिन बाद हमें मालूम हो जाएगा। वैसे बिलावल साहब इस वक्त गिलगित में ही है, लेकिन मियाँ साहब यहाँ पर आए थे, कारकुनों का लहू गरमाया था और उसके बाद यहाँ से वापस चले गए। अब गिलगित इलेक्शंस में सिर्फ पीपल्स पार्टी की नून लीग पर तनकीद ही 2024 के इलेक्शंस की याद नहीं दिलाती है, बल्कि कराची और लाहौर का मवाजना भी बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जैसे 2 साल पहले हो रहा था। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। आपने ये फैसला करना है गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है कि लाहौर बनाना है। कराची तो गरीब परवर शहर है, कराची तो सारे पाकिस्तान का शहर है, सारे पाकिस्तान को चलाता है। तो मैं तो चाहूंगा कि हुंजा कराची जैसा बने। नाज़रीन, जहां पीपल्स पार्टी और नून लीग लाहौर और कराची की मिसालें पेश कर रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ ये पेशावर में अपनी परफॉर्मेंस को मिसाल बनाकर क्या पेश कर सकते हैं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा और आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा हैं, ज्वाइन कर रही हैं प्रोग्राम में, और उसके साथ साथ शफी जान साहब जो कि वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। शर्मिला साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। जो गिलगित में इलेक्शन के हवाले जो मुहिम हो रही है उसमें बिलावल साहब क्या, अगर मैं तर्ज़ तखातुब देख रही हूँ, उनकी अगर मैं तनकीद देख रही हूँ, हदफ़ तनकीद देख रही हूँ, तो वो मुस्लिम लीग नून ही है। अब मियाँ साहब से लेकर उनके वज़रा तक, फॉर्म 47 से लेकर 18वीं तरमीम तक, NFC की तब्दीली तक के ताने, और फिर उसके बाद ये बिल्कुल इसी तरह का मंजर मुझे लगता है जैसे 2024 का मंजर था। लेकिन फिर उसके बाद जो मियाँ साहब की हुकूमत, छोटे मियाँ साहब की हुकूमत मजबूत हुई, वो फिर आप ही के कंधों पर उनकी हुकूमत मजबूत हुई। जी, बहुत शुक्रिया किरण। देखिए जी, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हमारे लिए भी बहुत अहम है और दीगर जमातों के लिए भी बहुत अहम होने चाहिए। हमारे लिए इसलिए अहम है कि शुरू दिन से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से हमने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को सर्व किया है। सबसे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वहाँ पर FC ख़त्म करी और उसको एक जिस तरह कहते हैं ना प्रिंसली स्टेट का ओहदा ख़त्म करके उसको पाकिस्तान के धड़े के अंदर लेकर आए। उसके बाद जो सबसे अहम एम्पावरमेंट हुई गिलगित बल्तिस्तान की, वो सदर जरदारी साहब ने 2009 में की थी, जब गिलगित बल्तिस्तान सेल्फ गवर्नेंस एम्पावरमेंट ऑर्डर 2009 जारी किया गया था। उसके बाद हकीकी तौर पे यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली आई, इलेक्शंस हुए, चीफ मिनिस्टर आया, गवर्नर तैनात हुआ, फंड्स मिले, लोगों को हुकूक मिले, डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। और मैं समझती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को एक जो हकीकी शनाख्त थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी काविशों के ज़रिए दी। हमने किसी पे एहसान नहीं किया, बट दिस वाज द राइट ऑफ द पीपल। इस वक्त भी जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं और जो हमारी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि उनको एक हकीकी सूबा बनना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है NFC अवार्ड के अंदर शेयर मिलेगा। वहाँ के लोगों के जो मसले हैं ना, मसले उनके ये हैं कि एक सूबे का उनको स्टेटस मिले, वहाँ की जो कुदरती वसाइल हैं, मादनियात हैं, पानी है, पहाड़ है, उस पर उनकी मिल्कियत हो, जाके उस वहाँ के लोकल रहने वालों का हक है। किसी भी सूबे के लोगों का ये हक होता है। अब इशू क्या है जी कि जब आप जो बात कर रही हैं शर्मिला साहिबा, वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है
کہ جس طرح سے بلاول صاحب تنقید کر رہے ہیں 2024 کے الیکشن سے پہلے بھی اسی طرح کی تنقید دیکھتی تھی نا میں پی ایم ایل این کے خلاف, تو پھر اس کے بعد وہاں پر حکومت بھی ان کی بنوائی. اب کیا گلگت بلتستان میں جس طرح کی مہم کر رہے ہیں اور ہر مسئلے کا ذمہ دار مسلم لیگ نون کو ٹھہرا رہے ہیں, تو کیا اس بار ماضی ریپیٹ نہیں ہوگا؟ اگر وہاں پر نمبر زیادہ ہوتے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی بیٹھ کر مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت نہیں بنا رہی ہوگی, یا اس بار بھی ماضی اپنے آپ کو دہرائے گا, ریسنٹ پاسٹ؟ کرن, الیکشنز ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی بے شک وفاق میں پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہی ہے حکومت سازی کے اندر, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے میں ضم ہو گئے. ہماری مختلف آئیڈیالوجیز ہیں, ہماری مختلف منشور ہیں, ہماری اپنی کارکردگی, ہماری اپنی سروسز ٹو دا پیپل آف پاکستان, اور جس طرح میں نے بتایا گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, اور آپ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے دیکھیں, شگر میں دیکھیں, ہنزا میں دیکھیں, آج گلگت کے اندر دیکھیں کہ the mammoth crowds, آپ مطلب یہ میڈیا کی آنکھ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے نا. آپ لوگوں کے جذبات دیکھیں, لوگوں کی باتیں سنیں, اور لوگوں کا وہاں پر جمع غفیر دیکھیں. تو اگر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بڑے جلسے کر رہے ہیں, بڑی تعداد میں عوام نکل رہی ہے, لیکن جو میں سوال کر رہی ہوں بنیادی اس کا جواب آپ نہیں دے رہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں, جی مجھے ایک سوال اور, پھر میں شفیع جان صاحب کی طرف سوال لے کے جاؤں گی. آپ کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہم پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھیں گے؟ جی آپ یہی پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل, میں یہی پوچھنا بات چاہ رہی یہ ہے کہ میں یہی جواب دے رہی تھی کہ اگر حقیقی طور پہ وہاں پر الیکشن ہو گئے تو پیپلز پارٹی سویپ کرے گی, اور جو کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہیں وہاں پر انڈیپینڈنٹ کے ساتھ مل کے بڑے آرام سے حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہو کیا رہا ہے, پوری پنجاب پولیس وہاں پر پہنچی ہوئی ہے, وفاقی وزراء پہنچے ہوئے ہیں, نہ جانے کون سے پروجیکٹس اناؤنس ہو رہے ہیں جو پچھلے 2-2.5 سال میں ان کو یاد نہیں آئے, وہ آج یاد آ گئے الیکشن کے ٹائم کے اوپر. میاں صاحب پہنچ گئے, نہ جانے کون پہنچ گئے, کتنے وفاقی وزیروں کا اور کتنے پی ایم ایل این اسٹالورٹس کا میں نام لوں, اور کتنے لوگ جو ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے الیکشن گلگت بلتستان میں ہو رہے ہیں, موازنہ ہو رہا ہے کراچی اور لاہور کا. مطلب یہ عجیب و غریب بات ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے, ہم بتائیں گے ہم نے کیا کیا ہے. گلگت میں ہو کیا رہا ہے ویسے, کیا دھاندلی ہو رہی ہے وہاں پر؟ لاہور کا موازنہ لے کے بیٹھ گئے. آپ کو نہیں لگتا یہ دھاندلی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کی جو ووٹر لسٹ ہے وہ چینج کی گئی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دھاندلی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ وفاقی وزراء وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پروجیکٹس پہ پروجیکٹس اناؤنس کر رہے ہیں؟ یہ پری پول ریگنگ نہیں, بالکل گلگت بلتستان کی عوام ہوگی, لیکن یہ الیکشن میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر ایسا جنرل الیکشن میں ہو تو وہ ممبرز ڈسکوالیفائی ہو جائیں. مطلب یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں کسی بھی الیکشن میں آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو جائے اور الیکشن کی دھاندلی اگر ہو رہی ہے تو دھاندلی کس کے لیے ہو رہی ہے؟ الیکشنز ہو شمیلہ صاحبہ, دھاندلی ظاہری بات ہے جو اس وقت جماعت حکومت میں ہے, فیڈرل گورنمنٹ جس نے بنائی ہوئی اسی کے لیے ہو رہی ہے نا. وہیں اسی کے تو وفاقی وزراء کے وہاں پر سارے پروجیکٹس اناؤنس کر رہے ہیں. دس از پری پول ریگنگ. اور ریگنگ کیا ہوتی ہے, مطلب کھلے عام ہو رہی ہے جس کا. اچھا ویسے آپ نے کراچی اور لاہور کی بات تو بارہا بول رہے ہیں, تو کیونکہ آپ نے ایک ڈسکشن چھیڑی تھی کراچی کو پیرس کہہ کر, یہ واقعی آپ نے یوں ہی کامنٹ کر دیا تھا, یہ واقعی آپ سمجھتی ہیں کہ کراچی آپ کو پیرس لگتا ہے؟ یہ آپ سولو کر لیں کرن صاحبہ. دیکھیے کرن, پیرس کیا ہے, جب ہم میں آپ کا سوال, میں آپ کی طرف سوال لے کر آ رہی ہوں شفیع. جی کامنٹ کر لیں. جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی خوبصورت جگہ کی یا کسی رومانٹک جگہ کی جہاں پہ آپ کا دل لگتا ہے, تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے پیرس ہی آتا ہے. میرے لیے کراچی وہ جگہ ہے, وہ شہر ہے جہاں میرا دل ہے. میرے لیے کراچی وہ شہر ہے جس سے مجھے والہانہ محبت ہے. میں یہاں پیدا ہوئی ہوں, بڑی ہوئی ہوں, یہاں شادی ہوئی, رہتی ہوں, تعلیم حاصل کی ہے. کراچی کے ایشوز ہوں گے کسی بھی بڑے شہر میں دنیا کے. مجھے بھی تسلی ہو گئی کہ آپ نے محبت کے تناظر میں کراچی اور پیرس کا مقابلہ کر دیا. ادروائز جو حالات ہے کراچی کے, میں سمجھتی تھی آپ اس حوالے سے پیرس کہہ رہی ہیں. چلیں اب مجھے اجازت دیجیے گا. شفیع جان صاحب کافی دیر سے سن رہے ہیں شمیلہ صاحبہ. والہانہ طور پہ ہر نقطۂ نظر کے لوگوں کے, نصاب اور ہر نسل و حرکت کے لوگوں کو یہاں پر
انگلف کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں اپنے نہ جانے کہاں سے چلے شرمیلا صاحب آپ مجھے اجازت دیجیے نا, شفیع جہان صاحب کا بھی کامنٹ لے لیں. شفیع صاحب ویسے تسلی سے آپ نے جو باتیں سنی ہیں شفیع, اس سے مجھے لگتا ہے کہ غالباً آپ کو فائدہ ہوا ہے. جو باتیں آپ نے کرنی تھی وہ آپ کی نمائندگی کر دی ہے شرمیلا صاحبہ نے. اگر اس پر بھی کامنٹ کر دیں ساتھ ساتھ کہ کراچی اور لاہور کا کیونکہ اب موازنہ ہونا شروع ہو گیا ہے گلگت کے الیکشن میں, آپ کی نظر میں کون سا شہر بہتر ہے؟ سب سے پہلے کرن صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے اور جس طریقے سے دونوں پارٹیاں آزادانہ طریقے سے اپنی کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں, یہ پری پول رگنگ کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک پارٹی کو دیوال کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور باقی دو پارٹیاں جو ہے, بلاول صاحب وہاں پہ ہیں, آصفہ صاحبہ وہاں پہ ہیں, نواز شریف وہاں پہ ہے, وفاقی وزراء وہاں پہ ہیں. میری بہن نے وفاقی وزراء کا ذکر کیا اور میں تو کئی دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہے. اگر یہ کوئی تحریک انصاف کا صوبائی وزیر وہاں پہ ہوتا ابھی تک وہ ڈسکوالیفائی ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کہ سی ایم آفریدی نے صرف ایک بیان دیا تھا ہری پور الیکشن میں, ابھی تک وہ کیس جو ہے شروع ہے اور اس پہ تاریخ دی جا رہی ہے. تو بات بڑی واضح ہے کہ جس طریقے سے ہماری پولیٹیکل سپیس کم کر دی گئی ہے, جس طریقے سے ہمیں بریتھنگ سپیس نہیں مل رہی, تو یہ جو 7 جون کا الیکشن ہے وہ عملی طور پہ تحریک انصاف جیت چکی ہے. آپ دیکھیں گے کہ 7 جون کو فارم 45 جو ہوگا وہ تحریک انصاف کے نام ہوگا. ہم اب اس کو کیسے فارم 47 میں اچھا, میں نے آپ سے ایک اور بھی سوال کیا تھا. اب آپ مجھے بتائیے, جس طرح سے پی ایم ایل این بات کر رہی ہے, وہ لاہور بنانے کی بات کر رہے ہیں, اور کراچی جو ہے وہ بلاول صاحب کراچی بنانے کی بات کر رہے ہیں, اور کراچی میں ایک بات یہ بھی کہ باقی تمام معاملات ایک طرف, لیکن اگر صحت کے معاملے کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر بہتری ہے وہاں پر. مجھے بتائیں, آپ پشاور کو مثال بنا کر ویسے گلگت بلتستان کے الیکشن میں نعرہ لگا سکتے ہیں کہ ہم پشاور جیسا بنا دیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ میں پاکستان کو ہی کمپیئر کروں گا, عمران خان صاحب کے پاکستان کو اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو 4 سال حکومت ہے اس پاکستان کو. میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ کو وہ عمران خان کا نیا پاکستان پسند ہے یا بلاول بھٹو کا پرانا پاکستان, جہاں پہ نئے پاکستان میں 150 کا پیٹرول تھا اور یعنی آپ خود بھی سماور کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. آپ 4 سال خان صاحب کے کر سکتے ہیں, لاہور سے آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. آپ مجھے ٹوکیں گے تو پھر تو بات نہیں ہوگی. میں لا رہا ہوں پشاور کے لیے, آپ تھوڑا حوصلہ کریں. شرمیلا میری بہن نے کافی ٹائم لے لیا, آپ نے حوصلے سے ان کو سنا ہے, مجھے بھی 2 منٹ سن لیں. میں پہلے کمپیئر کروں گا کہ عمران خان کے پاکستان کو, پھر ان دونوں جماعت جو اس وقت نورہ کشتی اس وقت جاری ہے گلگت بلتستان میں, اور جو 4 سالوں میں اس پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جو پاکستان کا حال کر دیا ہے, میں دونوں پاکستان کو کمپیئر کر کے گلگت بلتستان کے سامنے رکھوں گا. جہاں تک پشاور کی بات ہے, جہاں تک لاہور کی بات ہے, کراچی کی بات ہے, ہم اسٹریٹ موومنٹ میں کراچی گئے تو ہمیں ایسا لگا کہ ہم 30 سال پیچھے آ گئے ہیں. نہ وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر ہے, نہ وہاں پہ پینے کا پانی ہے, وہاں پہ ٹینکر مافیا کا راج ہے, نہ وہاں پہ صفائی ہے, اور نہ ہی کوئی آپ کو میٹروپولیٹن سٹی کی کوئی فیل آتی ہے. ہاں, ہم مانتے ہیں کہ سب سے بڑا شہر ہے, وہاں پہ پختون کمیونٹی بھی ہے, دیگر پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, لیکن اگر وہاں پہ مینجمنٹ ٹھیک ہوتی, وہاں پہ پیپلز پارٹی 17 سال سے حکومت کر رہی ہے, ایم کیو ایم کا بھی وہاں پہ رول ہے, تو یہ ایک ہب بن سکتا تھا, ایک اکنامک ہب بن سکتا تھا, لیکن اس کو بائی فورس اس نہج چلے وہاں آپ کو میگا سٹی کی فیل نہیں آتی. اگریڈ. جہاں تک لاہور کی بات ہے, تو لاہور صرف 4 سڑکوں کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ایک ماڈل ٹاؤن کی سڑک بنا دی, ایک آپ نے جو ہے وہ جو ان کا کینال روڈ ہے وہ دیکھ لیں, یا پھر جاتی عمرہ کو کوئی روڈ جاتا ہے, یا پھر ایک لاہور پورا پنجاب نہیں ہے. جس طریقے سے خزانے کے منہ کھولے گئے ہیں لاہور اور پنجاب کے لیے, اور اس کے برعکس جو امتیازی سلوک خیبر پختونخوا کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن اس کے برعکس پشاور آپ آئیں. پشاور میں ہمارے پاس ان سے زیادہ یونیورسٹی ہیں تعلیمی میدان میں, ہمارے پاس زیادہ ڈگری کالجز ہیں, ہمارے پاس زیادہ سکولز ہیں, ہمارا ایک ہی صوبائی موٹر وے ہے وہ ہمارے پاس ہے, روڈوں کا نیٹ ورک ان سے بڑا ہے ہمارے پاس, نہروں کا جو ایک نیٹ ورک ہے وہ بڑا ہے ہمارے پاس. اگر آپ صحت کارڈ کی بات کریں تو صحت میں تو ہم ان سب سے آگے ہیں, کیونکہ ہر بندے کی جیب میں عمران خان صاحب نے 10 لاکھ روپے صحت کارڈ کے مد میں رکھی ہوئے ہیں. تو میں کمپیئر کروں گا پہلے عمران خان صاحب کے پاکستان کو اس پاکستان سے جو اس ٹولے نے 4 سال میں تباہ و برباد کر لیا, اکنامک کنڈیشن ہو, ایکسپورٹس ہو, بے روزگاری ہو, غربت ہو, پیٹرول کی پرائسز ہو, آٹا دال چینی, اس کے بعد پھر میں پشاور اور دیگر شہروں سے ان کو کمپیئر کروں گا.
ہاں اچھا مجھے یہ بتائیے گا جس طرح سے شرمیلا صاحبہ بات کر رہی ہیں پنجاب پولیس کے حوالے سے کہ وہ گلگت میں پہنچی ہوئی ہے، تو جو بی بی سی ہے اس کے مطابق گلگت بلتستان پولیس کے سربراہ آئی جی اکبر ناصر نے بتایا کہ خیبر پختونخوا سے پولیس طلب کی تھی لیکن حالات کی وجہ سے نہیں مل سکی، اس وجہ سے پھر جو پنجاب کا تذکرہ کر رہے ہیں وہاں سے پولیس بلائی گئی، ایسا ہی ہوا ہے شفیع صاحب؟ نہیں، کوئی پولیس خیبر پختونخوا سے طلب نہیں کی گئی ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ پنجاب پولیس کا کام کیا ہے، وہاں پہ گلگت بلتستان کی اپنی پولیس موجود ہے. اگر اپنی پولیس وہاں پہ ناکافی ہے تو فرنڈ ایف سی کو بلایا جائے. یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ آپ پنجاب پولیس کو ریگنگ کے لیے بلا رہے ہیں. پھر جس طریقے سے گلگت بلتستان کے الیکشن، یہ الیکشن تو رہا ہی نہیں، اس الیکشن کی تو ساکھی متاثر ہو گئی ہے کہ وہاں پہ وفاقی وزراء گھوم رہے ہیں، کوئی لیپ ٹاپ دے رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی دوسری سائڈ پہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو وہاں جو ہمارے ایم این ایز ہیں ان کو گرفتار کر کے صبح بدر کیا جا رہا ہے. چلیں آپ اس کی مکمل طور پر تردید کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی پولیس کی کوئی ڈیمانڈ کی نہیں گئی، مانگا ہی نہیں گیا. مجھے فرمائیے سہیل آفریدی صاحب، جی جی آج دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس یہ سوال لے کر آ رہی ہوں، سہیل آفریدی صاحب نے جو میں آ رہا ہوں جی سہیل آفریدی صاحب پہ، گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی سے ہم نے الائنس کیا، پولو مین اس کا نشان تھا. جب ان کو پتہ لگا کہ تحریک انصاف کے پاروں کا نشان ایک ہوگا تو جی بی ڈیموکریٹک پارٹی پہ بھی پابندی لگا دی گئی، خوف عمران خان صاحب کا. یہ ہم اس پہ پچھلے پروگرامز میں بالکل بات کر بھی چکے ہیں. مجھے یہ فرمائیے خان صاحب سے ملاقات نہ ہوئی تو 10 جون کو اسمبلی کے باہر ہوگا، وزیر اعلیٰ ایسا کہہ رہے ہیں، سنوائیے ذرا پھر اس پہ جواب دیجیے گا. بجٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا جائے. 9 تاریخ تک مجھے اور مزمل اسلم صاحب اجازت نہیں دی گئی عمران خان صاحب سے ملنے کی، تو انشاءاللہ تعالی ہم قومی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے. ابھی تک تو شفیع جان صاحب جو پارٹی قیادت ہے وہ اس فیصلے میں ہم کے ساتھ نظر نہیں آ رہی تھی، تو یہ جو دھرنا ہے یہ ممبران دیں گے یا پھر یہ عوامی کال دی جائے گی، ہوگا کیا؟ سی ایم آفریدی صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے اگر ملاقات نہیں ہوتی تو احتجاج کے طور پہ جب بجٹ پیش کیا جائے گا تو قومی اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا جائے گا. تمام ایم پیز اس میں شریک ہوں گے، تحریک انصاف کے ایم این ایز اس میں شریک ہوں گے، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک امتیازی سلوک اس بجٹ میں خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا جا رہا ہے. پی ایس ڈی پی میں 1100 ارب کے یہ پیکج لے کے آ رہے ہیں، ڈیولپمنٹل سکیمز ہیں، اس میں صرف کے پی کے لیے 2.2 ارب روپے رکھے گئے ہیں. مجھے مختصر بتا دیں خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو کے پی کا بجٹ پیش نہیں کریں گے؟ میں اسی پہ آتا ہوں، مجھے 2 منٹ آپ دیجئے گا. 786 پی ایس ڈی پی کی سکیم میں سے صرف 6 سکیمیں خیبر پختونخوا کے لیے رکھی گئی ہیں. 264 ارب کا این ایچ اے کا پروجیکٹس ہیں، اس میں 8.6 ارب صرف کے پی کے لیے رکھا گیا ہے. پھر ٹوبیکو سیس، پھر ہمارا این ایف سی، پھر زم اضلاع، پھر این ایچ پی، یہ تمام تر ایشو ہم وہاں پہ اٹھائیں گے. جہاں تک بجٹ کی بات ہے ہم نے پٹیشن جمع کر دی ہے، افریدی صاحب نے اور مزمل صاحب نے. پٹیشن کے ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ان پٹ آئے خیبر پختونخوا کے بجٹ میں، ان کی ویژن کے مطابق ہی بجٹ ہم یعنی جب تک ملاقات نہیں ہوگی تب تک آپ بجٹ پیش نہیں کریں گے؟ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پارٹی کے اندر پولیٹیکل کمیٹی موجود ہے، ایک ہیرارکی موجود ہے، عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے لوگ موجود ہیں. یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا جائے گا، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے منوان قبول کیا جائے گا. ٹھیک. شرمیلا صاحبہ آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف 10 جون کو احتجاج کر کے بجٹ رکوا سکے گی؟ خدا کرے یہ اس سال بائیکاٹ نہ کریں جو یہ ہر سال کرتے ہیں، کیونکہ ان کو محنت نہیں کرنی ہے، نہ ان کو کوئی انٹرسٹ ہے بجٹ سازی میں. کیا ان کو کسی بھی قسم کے کوئی ایجنڈے میں نیشنل اسمبلی کے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کبھی کسی ڈیبیٹ میں حصہ نہیں لیتے، کبھی کسی نیشنل ایشو کے اوپر بات نہیں کرتے. یہاں تک کہ جو ان کیمرہ سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جہاں پر ان کے 14 ممبران کو بلایا گیا تھا، اس میں بھی نہیں آئے. حالانکہ ان کا صوبہ جو ہے وہ صوبہ ہے جو دہشت گردی کی آگ سے سلگ رہا ہے، لیکن یہ اس میں بھی نہیں آئے. یہ کبھی بجٹ پہ نہیں بات کرتے. آپ ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں. پچھلے بجٹ میں عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، 3.5 گھنٹے میں انہوں نے شاید 3.5 منٹ جو ہے وہ بجٹ پہ بات کی تھی. باقی سارا ٹائم وہ جو نارمل جو باتیں کرتے ہیں قیدی نمبر 804 کی وہ کرتے رہے. تو بات یہ ہے کہ بینگ دی اپوزیشن پارٹی ان کا کام ہے کہ یہ شیڈو بجٹ دیں. ان کو تو بیٹھ کے بھی پریس کانفرنسز کرنی چاہیے، شیڈو بجٹ دینا چاہیے. وہ دوسرے لوگ دے رہے ہیں. آپ کی بہت بہت شکریہ آپ کا شرمیلا صاحبہ، آپ بھی ساتھ موجود ہیں. شفیع جان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور کچھ مختلف قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ تجاویز آ رہی ہیں. کیا وہ تجاویز ہیں، اس پر حکومت کس طرح سے کام کر رہی ہے، عمل کیسے ہوگا، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب ساتھ موجود ہوں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। हमने आगाज़ किया बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह से तनकीद कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून पर, मियाँ साहब पर, फॉर्म 47 का तंज भी कर रहे हैं, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया किरण साहिबा। देखें, ये इल्ज़ाम जो है सियासी नोक झोंक तो हो सकती है, और सियासी हवाले से अगर इसको देखें तो इलेक्शन कैंपेन के अंदर इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तहज़ीब का दामन थामे रखना और यही हुस्न जमहूरियत है। इस तरह की जो बातचीत होना या गुफ्तगू और मेरे साथ उनकी पार्टी के एक दो और लोग भी एक दो चैनल्स पे थे, टीवी प्रोग्राम में, लेकिन अल्फाज का चुनाव जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने किसी पे तनकीद भी करनी है, कोई इख्तलाफ राय भी है, तो उसके लिए भी अच्छे और जो म्यारी अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अब जिस किस्म की गुफ्तगू बिलावल साहब ने की कि तुम्हारे अगर बाएं हाथ का खेल था या मेरे दाएं हाथ का खेल है, तो इस तरह की ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और इस तरह जो अलकाबात इस्तेमाल करना या दीगर इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल हो जाना, मैं समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब है। हाँ, जमहूरियत बिल्कुल इसी का नाम है कि आप अपने वोटर्स को कायल करते हैं। हम तो अपने किरदार से, अपने कामों से पहचाने जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का महवर ही ये है कि हमने हमेशा जब भी काम किया तो वो अवाम ने देखा। हमने इसीलिए कहा कि क्या आप गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर की तरक्की की राह पे गामजन करना चाहते हैं या कराची, तो मवाजना तो इसलिए हमने किया क्योंकि लोगों के सामने, अवाम के सामने तमाम तर चीज़ वाज़े तौर पे है। जो पिछले 2-2.5 साल की अगर बात कर ली जाए तो दोनों सूबों में और दोनों शहरों में, जो 2 बड़े शहर हैं, उसमें फ़र्क आपके सामने है। और पैसे भी ये नहीं है कि किसी को कम मिलते हैं। NFC अवार्ड के मुताबिक जो PSTP का फंड है और दीगर जो हैं चीज़ें, जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, वो सूबे बिल्कुल ख़ुद लेके आते भी हैं, करते भी हैं। तो मेरे ख्याल से ये कह देना कि मैं हकूक़ दिलवाऊंगा या ये खाली नारेबाजी या बयान नहीं होना चाहिए। अमली तौर पे आपने क्या किया, आप वो बताएं। वैसे आप ऑरेंज लाइन की बात करते हैं, मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं, तो बिलावल साहब इस पे कह रहे हैं कि ये तो 18वीं तरमीम की वजह से तो बनी है। देखिए, मैं इत्तेफाक नहीं करता, और इस वजह से क्योंकि बिल्कुल 18वीं तरमीम जो है वो कसरत राय से हुई, एक इत्तेफाक राय से हुई। उस वक़्त जो तमाम तर मसाइल दरपेश थे उनको देखते हुए ये फ़ैसला किया गया। और असल तो मकसद 18वीं तरमीम का ये नहीं था कि आप सूबों की हद तक जो है वहाँ पे इख्तियारात चले जाओ, निचली सतह तक ना जाएं। मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला यही आ रहा है कि निचले लेवल तक जो इख्तियारात की तरसील है उसको मुमकिन या यकीनी नहीं बनाया जा सका, और उस वजह से जो नुकसान है वो अवाम का हो रहा है, और अवाम जो है उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, फ़ायदा बड़े प्रोजेक्ट्स की हद में बिल्कुल जो हमने किए वो ज़रूर हैं। जिस तरह ऑरेंज ट्रेन की बात की गई, क्लिनिक ऑन व्हील्स की बात करें, अभी इसी हालिया दौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बेतहाशा उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को मज़ीद फ़ायदा पहुंचना चाहिए, जो एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से कह लें, जो लोकल लीडरशिप कर सकती है, वो अभी भी फुकदान है, और ये एक्सेप्ट करने में मुझे कोई महसूस नहीं। बिल्कुल ठीक। मुझे ये फरमाइए, इस्लामाबाद के हवाले से भी अब मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, मुंतखब हुकूमत बनाने की तजवीज़ सामने आ रही है, 27 रुकनी असेंबली बनेगी, सरबरा जो है उसका वो वज़ीर आला होगा या मेयर होगा, है कोई ऐसा मामला कंसीडरेशन? जी बिल्कुल एक स्टडी इस पे की गई है, और इस पे एक वर्क प्लान कह लें या एक जो मुशावरत हुई है वो बिल्कुल ज़रूर हुई है। और उस हवाले से मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, गालबन मेरे ख्याल से 20 जो सीटें हैं टोटल, एक तो उसकी 27 सीटों का जो है सजेशन है, और उसमें 20 सीटें जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स की हैं, और उसमें 5 जो हैं वो फिर रिजर्व्ड हैं ख़वातीन के लिए, और 1 जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए। तो ये अभी इसका थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर कह लें या जो एक ढांचा है वो सामने आया है, लेकिन उसमें इस्लाहात की बात की गई है, स्टैंड अलोन अथॉरिटीज़, उसमें जो यहाँ से MNAs इलेक्ट होते हैं इस्लामाबाद की 3 हलकों से, उनकी वहाँ पे मशावरत है। अच्छा मलिक साहब, वैसे कितनी संजीदगी से इस मामले पर गौर हो रहा है सर, और क्या इस पर अमल के लिए कानूनी तौर पर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, अब जाहिर बात है कि कानून साजी का कोई भी अमल हो तो उसमें पार्टी हमारी बड़ी इत्तेहादी है, और उनसे मशावरत होती है। ये तमाम तर ये कहने में भी कोई ऐसी हिचकिचाहट नहीं कि ये वाशिंगटन DC के तर्ज पे जो फेडरल कैपिटल है या फेडरल टेरिटरी है, उसको उस हवाले से जो है एक मौसर, जदीद और एक इफ़ेक्टिव
جو گورننس سٹرکچر ہے جس طرح دیگر ممالک میں, اور میں نے واشنگٹن ڈی سی کی ایک مثال دی آپ کو, وہاں پہ بھی اسی طرح کے ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرز ہیں, اور پھر یا وہ میئر کا انتخاب کر لیں, وہ چیف ایگزیکٹو کا انتخاب کر لیں. یہ ابھی کافی چیزیں نیسنٹ سٹیج پہ ہیں, ارلی سٹیج پہ ہیں. جب یہ ایک باقاعدہ طور پہ تجویز جو ہے اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا تو چیزیں کافی کلیریفائی ہوں گی. اور یہ 5 ایئر پلان ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ کس طرح ایک بہتر اور مؤثر جو گورننس کے گیپس ہیں, جو لیپسز ہیں, اور ایک بہتر جو ایک سٹرکچر ہو سکتا ہے گورننس کے حوالے سے. ملک صاحب, ویسے نئے صوبوں کی جگہ انتظامی یونٹس کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے خبریں تھی کہ یہ جو تجویز ہے زرداری صاحب نے دی ہے, لیکن آج سندھ حکومت کے ترجمان یونٹس کے قیام کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ تجویز ویسے آئی کہاں سے؟ دیکھیں, یہ ناگزیر ہو چکا, اور جب تک یہ تمام تر معاملہ, اس کو 2 پوزیشنز میں آپ دیکھیں گے. پہلی پوزیشن یہ کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہیں وہ فی الوقت افیکٹو نہیں, اور جب وہ افیکٹو نہیں ہیں تو پھر آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کے ایشوز ہیں, پھر آپ کے جو سروس کے ایشوز ہیں کہ ایک سروس اورینٹڈ اپروچ ہونی چاہیے عام شہریوں تک, سٹیزنز تک, وہ ان کو نہیں بہتر سہولیات مل سک رہی. اور اس طرح کے گیپس بالکل ضرور موجود ہیں گورننس کے حوالے سے اور دیگر اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں. لیکن اس میں یہ ایک بات ضرور ہے کہ یہ ماڈل جو ہے دنیا پوری میں آپ دیکھیں تو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا ہے. جرمنی میں بھی رائج ہے, امریکہ میں دیکھیں وہاں پہ بھی گورنمنٹ سسٹمز ہیں یا ایڈمنسٹریٹو. نہیں, پیپلز پارٹی صوبوں کے لیے تو مان نہیں رہی نا سر, نئے صوبوں کے لیے. تو کیا انتظامی یونٹس کے لیے اتفاق ہو گیا ہے؟ میرے خیال سے اس کے اوپر جو ہے کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے, اور یہ ایک ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ بات کی جا رہی ہے, کسی سیاسی جماعت کے کسی انٹرسٹ کے حوالے سے بات نہیں ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں, پیپلز پارٹی نہیں, یا دیگر کوئی سیاسی جماعت نہیں, ان کی ضرورت ہے. صحیح. ایک اور بھی معاملہ ہے, 10 جون کے لیے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں تو خان صاحب سے ملاقات کروا دیں, یا پھر وہ بجٹ والے دن قومی اسمبلی کے باہر کریں گے دھرنا احتجاج. تو اب کیا کریں گے آپ لوگ؟ کیا گرفتار کریں گے؟ کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ کیونکہ اگر وہ آتے ہیں تو بجٹ اجلاس تو ڈیفینیٹلی متاثر ہوگا. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ بجٹ اجلاس جو ہے اس طرح کی حرکات سے کوئی اس پہ اثر پڑ سکے. اس میں سب سے واضح بات یہ ہے کہ احتجاج بالکل آپ کریں, لیکن جب ملک کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہو جس سے 25 کروڑ عوام کی جو ہے امیدیں وابستہ ہوں اور ان کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ بجٹ افیکٹ کرے, تو آپ آ کے وہاں پہ اپنی سیاسی دکان چمکانا چاہیں. سر مجھے یہ فرما دینا کہ سہیل آفریدی اگر آتے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ حکومتی رد عمل ہوگا کیا؟ دیکھیں, اب ایسی جو تھریٹس پہ تو ملاقات بھی نہیں ہو سکتی, اور دھرنا اگر دینا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں جو ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں کہ اس قسم کی جو ہے اللیگل یا ان لافل پروٹیسٹ کی جائے. واضح طور پہ اگر وہ آئیں گے پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کریں گے اور اس کی نہ کوئی اجازت ہوگی نہ کوئی جو ہے پرائر پرمیشن ہوگی, تو پھر آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں, کیونکہ ملک کا جو بجٹ ہے وہ ملک کی ریڈ لائن ہے, اور بجٹ پیش ہونا ہے اور بجٹ پیش ہونا چاہیے. سر کلیئر بتا دیں نا, وزیر اعلیٰ اگر آتے ہیں تو کیا گرفتار کریں گے انہیں؟ کس طرح آئینی تاری ہو یا جو بھی میکنزمز ہوں, وہ میکنزمز جو ہیں وہ انسٹل کرنے پڑیں گے, وہ اقدامات ہمیں اٹھانے پڑیں گے, چاہے وہ کتنے ہی سخت سے سخت کیوں نہ ہوں, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کے پارلیمان کو ہاسٹیج کر دیا جائے ایک شخص کی ایمٹی تھریٹس کے اوپر. چلیے, آپ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. عقیل ملک صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بجٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں سامنے. چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم لانے کا حکومت کی جانب سے اس طرح کی تجویز اور اس طرح کا اعلان کیا جا رہا ہے. کتنا فائدہ کرے گا یہ؟ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے انتہائی معزز مہمان اجمل بلوچ صاحب صدر ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں. سر سب سے پہلے یہ فرمائیے, جو حکومت کی جانب سے چھوٹے تاجروں کے حوالے سے جو پالیسی متعارف کروائی جا رہی ہے, اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں کہ جس کا دل چاہے وہ آ جائے, نہ آنا چاہے تو نہ آئے, یعنی آپشن رکھا ہے. تو جو آنے والا ہے اس کے لیے کیا فائدہ ہے, جو نہ آنا چاہے اس کے لیے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم بڑے عرصہ سے, مجھے کم از کم 27 سال ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے تھے کہ اردو کا فارم ہو, ہم اس ٹیکنیکل زبان نہیں سمجھتے, برائے مہربانی
کہا جاتا تھا IMF نہیں مانتا. اب مجھے لگا ہے کہ شاید IMF مان گیا ہے کہ اس کو تو پیسے چاہیے, ہم آسان سکیم لے آئیں. تو وہ آسان سکیم ابھی وہ اردو کا فارم بھی ہمارے ساتھ 2 مہینے لگے ہیں. جو یہ ہماری معاشی پالیسی ٹیم تھی اپنے بلال اظہر کیانی صاحب کے ساتھ مشاورت ہوتی رہی ہے. مشاورت ہوتی رہی ہے, تو ہم نے ان سے یہی کہا ہے. تو اس سے اچھی سکیم میرے خیال میں تاجر نمائندہ ہوں اور ہمیشہ سے FBR کے ہم نے دروازے پہ ہی کھڑے رہے احتجاج کر کے. یہ ایسی ہے کہ آپ نے اپنے جو ٹرن اوور ہے یعنی سیل ہے جو آپ کی سال کی, اس پر آپ نے 1% ٹیکس دینا ہے. اس میں جو بجلی کے بلوں میں آپ نے 10% ایڈوانس آلریڈی ادا کیا ہوا ہے اس کو منع کرنا ہے. اور جو کم سے کم تاجر ہے جو سمجھتا ہے کہ میری سیل بہت کم ہے, 25 لاکھ سال کی ہے, 30 کی ہے, 35 کی ہے, وہ 25,000 روپیہ جمع کرا دے گا تو اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. اس سکیم میں کوئی آڈٹ نہیں ہے, کوئی FBR کا اہلکار آپ کی دکان پہ نہیں آ سکتا. تو پھر یہ تعین کیسے ہوگا کہ اس کی سالانہ سیل کیا ہے؟ دیکھیں یہ پہلے پریکٹس 2004-05 میں ہو چکی. اس وقت بھی کہا گیا کہ تاجر ٹیکس نہیں دیں گے, لیکن اس وقت کے وزیر خزانہ نے کہا کہ پہلے سے 3 گنا زیادہ ٹیکس آیا ہے. جب ہم پہ اعتبار, اصل مسئلہ یہ ہے کہ FBR میں اتنی کرپشن ہے کہ وہ ٹیکس دینے والے کو دینے ہی نہیں دے رہے. اتنے پیسے تو رشوت کی مد میں چلے جاتے ہیں, کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. یقین کریں یہ ابھی اہداف کیوں نہیں پورا ہوا, آدھے پیسے لوگوں کی جیب میں گئے ہوں گے. نہیں سر, اب سوال یہ ہے کہ آڈٹ بھی نہیں ہونا, پتہ بھی نہیں چلنا, تو یہ تعین کیسے ہوگا یا یہ پتہ کیسے ہوگا؟ بس یہ تاجر کی بات کے اوپر یقین کیا جائے گا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میری سالانہ 30 لاکھ روپے کی سیل ہے تو وہ 25,000 روپے دے دے. میں ایک کرایہ دار تاجر ہوں جی, اپارا مارکیٹ میں میری شاپ ہے, میں 2 کروڑ سے زائد سیل شو کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے ہیں, تاجر سیل میں اس لیے شو, میں کسی FBR کے بندے کے پاس نہیں جاتا. سر لاکھوں تاجر ہیں, سارے اجمل بلوچ تو نہیں ہے نا. سنیں, مجھے خوف نہیں ہے FBR سے, میں اس لیے کر رہا ہوں, ورنہ FBR کہتا ہے تو کم شو کر ہمیں پیسے دے. یہ پریکٹس چلی آ رہی ہے, ہم کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ وجہ ہی اصل یہی ہے. اگر یقین کریں ابھی پوائنٹ آف سیل لائی گئی کہ پوائنٹ آف سیل لگے گی, میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں جہاں لگی ہے FBR کے لوگ منتری. اچھا چلیں, آپ کے مطابق سر کتنے % ہیں یا کتنے فیصد تاجر ہیں جو اس پالیسی کا فائدہ اٹھائیں گے؟ دیکھیں اس وقت ملک میں 1.25 کروڑ سے زائد تاجر ہیں. کتنے آ جائیں گے اس میں؟ میں کہتا ہوں کہ اس کو کوئی بند نہ کرے, سارے آ جائیں گے. اچھا, تاجر 2 سکیم کو 3 ماہ بعد بند کر دیا گیا تھا, حالانکہ وہ بھی اچھی سکیم تھی. ایسے بتا دیں 1 کروڑ آپ کہہ 1.25 کروڑ آپ کہہ رہے ہیں, تو 1.25 کروڑ میں کتنے 1.25 کروڑ کے 1.25 کروڑ آ جائیں گے اس میں؟ ایک دم سے نہیں آئیں گے, دیکھیں اس پہ ٹائم لگے گا, لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ ضرور آ جائیں گے, لیکن اس کا دروازہ کھلا رہے گا. نہیں سر, اگر میں کیلکولیشن کر رہی ہوں 25,000 روپے سے اگر وہ دیتے ہیں تو 300 ارب کے قریب آ جائیں گے 1.25 کروڑ سے. میں نے 27 سال ان تاجروں میں گزارے ہیں. تاجر کہتا ہے FBR کی تلوار ہٹا دو, میرے اوپر 25 بنتا ہے نا, میں 50 دینے کے لیے تیار ہوں. اس سے مجھے ذلیل نہ کراؤ, اس سے مجھے جعلی نوٹس دے کے مجھے تنگ نہ کراؤ. یہ لوگ دے دیں, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ٹیکس چھوٹا تاجر, ہر چھوٹا تاجر, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, ٹیکس دے دے گا. یہ وہ کہتا ہے کہ میری جان چھوڑا دیں, میں ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں. جی, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں, جو میں سمجھی ہوں آپ کی بات, اس اسکیم سے جو تاجر ہیں ان کا پیچھے FBR سے چھوٹ جائے گا, ایک بات. اور دوسری ہے تمام کے تمام 1.25 کروڑ آپ نمبر دے رہے ہیں, وہ سارے زیادہ تر وہ سارے کے سارے آ جائیں گے اس اسکیم میں. بالکل آ جائیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسکیم آپشنل ہے. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے زبردستی اس میں لایا جا رہا ہے. آپ کی مرضی ہے کہ آپ فرسودہ نظام میں رہنا ہے, کرپشن والے سسٹم میں رہنا ہے, تو وہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, اس سے نکلنا ہے تو ادھر آ جائیں, آپشنل ہے, ادھر آ جائیں یا ادھر آ جائیں گے تو FBR سے بچ جائیں گے, اس کی کرپشن سے بچ جائیں گے. ادھر رہیں گے تو پھر آپ بھی اجمل صاحب پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے, کیونکہ بجٹ آنے والا ہے تو مختلف اوقات میں اس پر گفتگو تو رہے گی. وقت ختم ہو گیا اس وقت پروگرام کا, انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے, فلسطین کو, مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد.